इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है, हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। दोस्तों, रेडियो चिनार पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रमज़ान के बाबरकत महीने में नूर रमज़ान, और इसी सिलसिले में एक ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ आवर हुए हैं, जो कि यंग इस्लामिक स्कॉलर हैं। जी हाँ, उन्होंने BBA किया है, BA शरिया, MA उसूलुद्दीन एंड प्रेजेंटली ही इज़ परस्यूइंग PhD इन उसूल फ़िक़्ह। जी हाँ, जो ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ आवर हो चुके हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं। उनका नाम है शेख मासिद सिद्दीक गनाई। मासिद साहब, आपका हम रेडियो चिनार के स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मैं उम्मीद करूंगा कि सब बखैर और आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस बाबरकत महीने में सब लोग अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें, और ये जो आज की डेट में जो कोविड की जो ये परेशानी है, अल्लाह ताला हम सबको इससे नजात दे और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मासिद साहब, सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनका ये इश्तियाक रहता है कि जो खास मेहमान तशरीफ़ आवर हो चुके हैं उनकी ज़ात के हवाले से पहले जाने कि वो कौन है, इब्तिदा कहाँ से हुई, तालीम कहाँ से हुई, तो वो हम जानेंगे। उसके बाद जो आज का हमारा खास टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपने फरमाया, मेरा नाम मासिद है, मासिद सिद्दीक गनाई, और जो आपने क्वालिफिकेशंस बताई उसमें कुछ मैंने तालीम हासिल की है। उसमें एक उम्र का कुछ हिस्सा मैंने यहीं पे कश्मीर में गुजारा, और फिर दूसरे सिटीज़ और स्टेट्स में मैं पढ़ने के लिए गया। उसमें सबसे जो काबिल ज़िक्र है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने 10+2 पास आउट हो गया मैं। उसके बाद जैसा कि आपने फरमाया, BBA मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से किया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा। उसके बाद प्रिस्टन इंटरनेशनल कॉलेज में मैं स्टूडेंट रहा कुछ देर। उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चला गया, कसीम यूनिवर्सिटी में जी। वहाँ पे मैंने बैचलर्स शरिया में मैंने हासिल की, और एसोसिएट्स डिग्री बाकी कुछ उलूम में, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल वगैरह उन सब में। फिर मास्टर्स उसूलुद्दीन में, MPhil हदीस में, और इस वक्त PhD मेरा चल रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो करीबन मुकम्मल हो जाए। माशाअल्लाह। मासिद साहब, आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन जो आपने इतनी पढ़ाई और इतनी डिग्रियां जो आपने की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए खुशी का मकाम है कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। और जो हमारे लिसनर्स भी हैं वो भी आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब हम यंगस्टर्स को, आप जैसे एजुकेटेड यूथ को अपने उन चीजों पे बात करने के लिए बुलाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कनेक्टेड है, तो ये बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है। आप सोपोर से हैं जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रेडियो स्टेशन सोपोर में है और आप सोपोर से हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आप यहाँ पे अभी आए हैं, हमारे साथ अभी रूबरू लाइव हैं, अक्रॉस द नॉर्थ कश्मीर लोग आपको सुन रहे हैं। हाउ इज द फीलिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे आपने मुझे बुलाया और एक अपॉर्चुनिटी मुझे फराहम की कि अपने ख्यालात लोगों के सामने रखूँ। थैंक यू वेरी मच। तो अपने टॉपिक पे हम डायरेक्टली आते हैं, और मैं अपने लिसनर्स को ये भी बताऊं यहाँ पे कि जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही सेंसिटिव है, और इस पे बात करना बहुत ही जरूरी है। और मैं अपने लिसनर्स को ये भी बताऊं कि अभी जो कोविड के हालात हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और अगर हम कश्मीर की या इंडिया की बात करें, केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसमें हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हम जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम फॉलो करें, SOPs को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग बराबर मेंटेन रखने की जरूरत है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि आज का टॉपिक हमने इसलिए ये रखा है क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मुझे कोविड कुछ नहीं करेगा, अगर मरना होगा तो ऊपर वाले के हाथ में है, और ये एक ऐसी बात है जो एक्सेप्टेड नहीं है। और आज कोविड के हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन फिर से हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने समझा कि हम अपने खास मेहमान से मासिद सिद्दीक गनाई से इस बारे में डिटेल में बात करें कि कोविड जैसी वबाई बीमारियों के बारे में इस्लाम और हमारी शरीयत का क्या मैसेज है। और ये पहले भी ऐसे हालात हुए हैं, आज से बहुत साल पहले भी, मतलब जब
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसी कुछ चीजें आई, उनका क्या पैगाम है आलम इंसानियत के लिए और मुसलमानों के लिए, कोविड जैसी बीमारी, उन पे हम बात करेंगे। तो मासिद साहब, आप हमारे लिसनर्स को बताइए इन डिटेल कि इस पे क्या हुक्म है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जहां तक कोविड की बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपने फरमाया, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त हम सब इस वबाई बीमारी से जूझ रहे हैं। तो जहां तक इस्लामी नुक्ते नज़र की बात है, तो बुनियादी दो बातें हैं जो हमने समझनी है जी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया कि जब भी आपको किसी चीज़ का इल्म ना हो, तो अहलुल इख्तिसास यानी उस इल्म के जो स्पेशलिस्ट हैं, उस इल्म के जो माहिरीन लोग हैं, उनसे आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें दीन का कोई मसला, उसके मुतालिक हुक्म क्या है, या कैसे मुझे नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, नहीं पता, तो एक आलिम दीन के पास हम जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर एक आलिम दीन को नहीं मालूम कि ये बीमारी क्या है, मसलन कोविड का हमने जिक्र किया, तो ये कैसे फैलती है ये बीमारी, तो एक वायरोलॉजिस्ट जो है, एक मुतखस्सिस आदमी, स्पेशलिस्ट जी, जो इसमें डील करता है, उनसे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कैसी ये फैलती है और क्या SOPs हम फॉलो करेंगे जिससे हम सेफ रह पाएं। तो ये एक पहला नुक्ता है जी। दूसरा नुक्ता है तवक्कुल का। तो उसके ऊपर हम आएंगे, क्योंकि तवक्कुल ही बेसिकली एक ऐसी चीज है, जैसे आपने फरमाया कि कुछ लोग कहते हैं कि जब ऊपर वाले को करना हो तो वो करेंगे, मुझे फिर ये मास्क पहनना और ये सोशल डिस्टेंसिंग इसका एहतिमाम करना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये बेसिकली एक तवक्कुल की एक गलत कॉन्सेप्ट है, वो गलत समझ है, गलत फहम है उसका, उस वजह से ये बात सामने आती है जी। तो हमने बेसिकली डिफरेंशिएट करना है तवक्कुल और तवाकुल, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, तवक्कुल और तवाकुल। तो तवक्कुल कुछ है और तवाकुल कुछ और है, तो उससे यकीनन उस पर हम बात करेंगे। तो जो पहला नुक्ता है कि हम जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनसे हम इल्म हासिल करें, वो बहुत अहम है। जब एक डॉक्टर आपको ये बता रहे हैं, एक स्पेशलिस्ट किसी फील्ड के आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त के हालात ऐसे हैं कि आपको मास्क जरूरी पहनना है, आप हैंडशेक नहीं कर सकते, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का उसको एहतिमाम करना है, तो हमें उसको फॉलो करना, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। तवक्कुल के बिना पे हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि एक आलिम दीन को भी ये हुक्म दिया गया है कि अगर उसको किसी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको भी उस वक्त इल्म हासिल करना है उस चीज का, और उसी के मुताबिक फिर फतवा देना है, उसी के मुताबिक हुक्म देना है। तो ये पहली बात। उसके बाद जो तवक्कुल को जो मसला है, तो उस पर मैंने जिक्र किया कि तवक्कुल कुछ और है और तवाकुल कुछ और। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि तवक्कुल करो अल्लाह ताला पे, बिल्कुल। तो फरमाया कि व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह ताला को मानने वाले हो, तो अल्लाह ताला की जात पे तवक्कुल करो। तवक्कुल क्या है? तवक्कुल ये होता है कि जब किसी चीज में जो भी असबाब है, जाहिरी असबाब, अब फॉर एग्जाम्पल किसी को 10th क्लास का एग्जाम है, तो एग्जाम की उसको पूरी तैयारी करनी है, बिल्कुल। और फिर जब वो एग्जाम हॉल में पहुंचे, वो लड़का या लड़की, फिर उस वक्त वो डरे ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, या पास हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगी। उस वक्त वो तवक्कुल करे। आफ्टर प्रिपरेशन, आफ्टर टेकिंग ऑल द मीन्स, फिर वो तवक्कुल, ये तवक्कुल है। इसी का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। बिल्कुल। तवाकुल क्या है? तवाकुल डिफरेंट। तवाकुल ये है कि अब यही 10th क्लास का एग्जाम है, तो ये बंदा आ जाएगा एग्जाम हॉल में, इसने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, मैथ्स का एग्जाम है, उसने कुछ पढ़ा नहीं है, और फिर ये कहेगा अगर अल्लाह ताला चाहेंगे मुझे फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, अगर अल्लाह ताला चाहेंगे मुझे फेल कर देंगे। तो ये तवक्कुल नहीं है, तवाकुल है। तो ये ऐसे आदमी को पता चलेगा जब रिजल्ट निकलेंगे तो फिर वो फेल हो जाएगा, तो ये तवाकुल है। तो इसमें डिफरेंशिएट कर। तो कोविड की जहां तक तो यहाँ पे मासिद साहब नुक्ता ये है कि हमें तवक्कुल करना चाहिए, तवक्कुल नहीं करना है जी। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने एक हदीस में फरमाया कि अगर आप अल्लाह ताला पे तवक्कुल करोगे, जो तवक्कुल का हक है, तो अल्लाह ताला आपको उसी तरह रिज़्क पहुंचाएंगे जैसे जो छोटे परिंदे होते हैं, छोटी चिड़ियां होती हैं, उनको जैसे रिज़्क देते हैं। उनको कैसे रिज़्क मिलता है? तगदू खिमासन
وَتَرُوحُ بِطَانًا، وہ جب صبح نکلتی ہیں تو خالی پیٹ نکلتی ہیں، جب شام کو واپس آتی ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں. بالکل. تو یہ توکل ہے، کیونکہ انہوں نے جو انرجی ہے اور جو محنت انہوں نے کی وہ صرف گھونسلے میں نہیں بیٹھی، وہ گھونسلے سے باہر نکلی اور غذا کی تلاش میں نکلے، رزق کی تلاش میں نکلے، پھر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا پھل دیا. بالکل جی. تو بہت ہی اچھی بات ہے جیسے آپ نے کہا، کیونکہ کل بھی سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ویڈیو ہوا تھا، دہلی میں بھی اور کشمیر میں بھی، ایک سری نگر میں انٹرویو لیا گیا کہ آپ ماسک کیوں نہیں پہنتے، تو انہوں نے بولا جب اللہ کو کرنا ہوگا تو ہوگا، مجھے کورونا سے کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں حالات بہت خراب ہے. یہاں پہ ہم اس کے پس منظر میں ہسٹری میں جانا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی جو ہسٹری رہی ہے آج سے اراؤنڈ 1500 یا 1450 سال پہلے کی بات ہے، تب بھی کچھ حکم ایسے آئے تھے اس ٹائم میں کہ کہیں پہ وبائی بیماریاں پھوٹی تھی تو پھر حکم آئے تھے، ان کے بارے میں ہم آپ سے ان ڈیٹیل جاننا چاہیں گے. بالکل صحیح. مطلب بہت، یہ ایک دو ایگزامپلز نہیں ہیں، آپ کو بہت سارے ایگزامپلز ملیں، کیونکہ اسلام جو دین ہے یہ دین فطرت ہے. بالکل. اور یہ ایسا دین ہے جو ایک صحیح سلیم عقل میں سمیٹ سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے. تو ایسے احکام نہیں ہے کہ جو ایک سلیم عقل کے خلاف جائے. بالکل صحیح بات ہے. اور بیسکلی جب جو ہمارے علماء ہیں، جب انہوں نے تمام نصوص کو چھانٹا، یہ ٹیکسٹ ہے قرآنک انجنکشنز اور حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے، ہم اس کو نصوص کہتے ہیں، جب ان کو انہوں نے پوری اسٹڈی کی تو انہوں نے یہ پایا کہ پورا اسلام بیسکلی جو آبجیکٹیوز آف شریعہ، تو مجھے امید ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے والے سیشنز میں ڈسکس کریں گے. یہاں پہ بس اتنا بتانا چاہوں گا کہ جو مقاصد الشریعہ ہے کہ شریعہ آنے کا کیا وجہ، اس میں ایک سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سیفٹی آف اے ہیومن بینگ. بالکل. آدمی کی سیفٹی، حفظ النفس. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے ہمیں بہت سارے ایسے انجیکشنز ملتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک صحابی تھے تو ان کو غسل کی ضرورت تھی لیکن سر میں چوٹ آئی تھی، تو لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو تو غسل ضروری کرنا ہے کسی بھی حالت میں، یو ہیو ٹو واش یور باڈی. تو انہوں نے جب غسل کیا تو وہ مر گئے، تو گزر گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے اس کو مار ڈالا، آپ یو آر دی پرسن، یو آر دی پیپل ریسپانسبل فار ہز ڈیتھ. اچھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو غلط حکم دیا. اگر اس کے سر میں چوٹ تھی تو اس کے لیے تیمم کافی تھا، اس کو نہانے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل. اگرچہ نارمل سرکمسٹانسز میں نہانا ہے ضروری ہے، بالکل، لیکن اس کے لیے تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ پروٹیکشن آف لائف یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہے جو ہمارے اسلام کے ساتھ منسلک ہے. آپ نے وبائی ان کی بات کی کہ کیا، ہاں بالکل صحیح، اس ٹائم بھی کچھ ایسے وبائی بیماری پھیلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جب آپ طاعون ایک وبائی بیماری جو پھیلی تھی تو اس کے پھر بہت سارے اقسام ہیں، بہت سارے ٹائپس ہیں، اس میں ہم طاعون کو رفلی ٹرانسلیٹ ایز پلیگ کرتے ہیں. تو اس کے پھر الگ الگ ٹائپس ہیں، بیبونک پلیگ ہے اور پھر دوسرے پلیگس ہیں. تو ایک خاص قسم کا طاعون جب پھیلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ لوگ سنو کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں طاعون پھیل گیا ہے، اگر آپ اس جگہ ہو تو وہاں سے باہر نہیں نکلنا، اگر باہر ہو تو اندر نہیں آنا. بہت بڑی بات یہ تو کلیئر کٹ آپ کو اس وقت جو لوگ کہہ رہے ہیں، اس وقت جو ہمارے ریگولیشنز آ رہی ہیں، بالکل جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہی بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، ایک اسٹیٹ اور دوسرے اسٹیٹ میں آنا جانا بند ہو رہا ہے، ایک کنٹری اور دوسرے، یہ تو بالکل وہی پروٹوکالز فالو ہو رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی. اسی طرح سے انہوں نے فرمایا اب تو یہ انسانوں کی بات ہو، اب جانوروں کے بارے میں انہوں نے فرمایا، کیونکہ دین رحمت ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے، تمام عالمین کے. بالکل. اس میں جانور بھی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لا یورد الممرد علی المصح، فرمایا کہ جب یہ ایک جانور ہے جو بیمار ہے، اب اف یو ہیو فلاک آف شیپ یا آپ کے پاس کیملز ہیں بہت سارے، تو آپ یہ بیمار جو اونٹ ہے اس کو آپ جو صحت والے اونٹ ہیں ان کے ساتھ الگ آئسولیٹ کر. بالکل آئسولیٹ جو آج بھی کہتے ہیں کہ آئسولیشن کرو جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں. بالکل صحیح. یہ تو وہی بات ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. وہی بات ایگزیکٹلی وہی بات. تو یہ جو ہمارے پاس جو گائیڈ لائنس ہے یہ تو کلیئر ہے، لیکن ہاں پھر کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ڈیو ٹو دا لیک آف نالج، کبھی کبھار ڈیو ٹو دا لیک آف پراپر انڈرسٹینڈنگ، اس وجہ سے لوگ غلط چیزیں اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو کہ جس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام ایک بہت ہی ایک
آسان دین ہے اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ہر ایک چیز اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچائی ہے اور یہ ڈیفائنڈ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے کبھی کبھار ہم اس کو بہت سخت بناتے ہیں اپنے لیے اور کچھ ایسی علامتیں ہم ظاہر کر دیتے ہیں جو کہ شریعت اور اسلام کے دائرے میں نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ میں بس ایک بات اگر آپ چاہیں تو شیور. تو ایک چھوٹی سی بات یہ ہے یہاں پہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ون آف دی مین ریزنز ہے کہ ہم لوگ اسلامک ایجوکیشن سے دور ہیں. اچھا بالکل. اب میرے پاس 2 بیٹے ہیں فار ایگزامپل, تو میں دیکھوں گا کہ 2 میں سے قابل کون ہے, تو اس کو میں بھیجوں گا کہ ہاں آپ ڈاکٹر بنو, آپ انجینئر بنو, آپ فلاں یہ بزنس مین پروفیشنل بنو. اب تھوڑا سا کوئی کمزور ہے, اس کے مارکس کم آ رہے ہیں, تو میں کہوں گا یار آپ جاؤ دینی تعلیم پڑھنے کے لیے, دارالعلوم جاؤ. یہ کہانی نہیں ہے, یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. بہت سارے لوگوں نے ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, پھر جو لوگ آپ کو دین بتانے والے ہوں گے اوبویسلی وہ کمزور ہوں گے نا, تو کریم آف دا سوسائٹی دے ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپس, دے ہیو ٹو ٹیک دا انیشیٹو, اور ان کو جانا چاہے ایسی نالج حاصل کرنے کے لیے. بالکل. سو دیٹ دے کین لیڈ دا سوسائٹی وتھ فرم نالج. ایبسلیوٹلی. ہے کہ نہیں. تو یہ ہونا چاہیے. تو یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سوسائٹی ایک ویکنیس ہے ہم میں. ہم اسلامک ایجوکیشن کو لک ڈاؤن کرتے ہیں, اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. پھر غلط چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, غلط چیزیں اسلام کے متعلق کہی جاتی ہیں, اور ہم بھی غلط چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. میں اپنے لسنرز کو یہ بتاؤں کہ اگر انہوں نے ابھی ٹیون ان کیا اور آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں, تو آپ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. آج نور رمضان کے اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ سن رہے ہیں شیخ ماسد صدیق گنائی صاحب کو, جو ایک اسلامک اسکالر ہیں, بہت ہی ینگ ہے ماشاء اللہ. ان سے یہ گفتگو جاری رہے گی. فی الحال آپ کے لیے ہم یہاں پہ اب تک پہنچاتے ہیں ایک نعت شریف. آپ سنتے رہیے ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. بس یہی صدا لا الہ الا اللہ, پھولوں نے کہا پتوں نے کہا لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ کے جیسا کون یہاں اس دنیا میں آیا ہے, جس نے آپ کو دل سے چنا اس نے سب کچھ پایا ہے. آپ کے جیسا کون یہاں اس دنیا میں آیا ہے, جس نے آپ کو دل سے چنا اس نے سب کچھ پایا ہے. اللہ کے وہ پیارے نبی, اللہ کو نہ بھولے کبھی, ہر پل ہر دم یہی کہا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ.
تک پہنچایا کس نے, کھندا پیشانی رکھ کر دین کو پھیلایا کس نے, اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا کس نے, کندھا پیشانی رکھ کر دین کو پھیلایا کس نے, کفر کی ظلمت دور ہوئی, حق کا پھہرایا جھنڈا, چاروں طرف گونجی یہ صدا, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ. اہل ایمانوں پر وہ ظلم و تشدد کرتے تھے, شہر عرب میں رہتے تھے, بت کی عبادت کرتے تھے. اہل ایمانوں پر وہ ظلم و تشدد کرتے تھے, شہر عرب میں رہتے تھے, بت کی عبادت کرتے تھے. اہل کفر کو مکہ سے بھاگنے کا رستہ نہ ملا, چاروں طرف جب گونج اٹھا, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. سحری سے لے کر افطار تک, فجر سے لے کر تراویح تک, بچوں کی معصوم دعاؤں سے لے کر بڑے بزرگوں کی آہوزاری تک, آئیے سب مل کر ہو جائیں رمضان کی رحمتوں سے فیضیاب. نور رمضان اونلی آن ریڈیو چنار 90.4, ہر دل کی دھڑکن. The month of forgiveness, the month of repentance, the month of special prayers. Let us celebrate the spirit of Noor Ramzan on Radio Chinar 90.4. جی ہاں دوستو, اگر آپ نے ابھی ابھی ٹیون ان کیا اور آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4, ہر دل کی دھڑکن. میں ہوں آپ کا ریڈیو ہوسٹ اور دوست آر جے ساحل مظفر. اور دوستو, ہم نور رمضان کے سلسلے کے تحت آج ایک خاص مہمان سے بات کر رہے ہیں. جی ہاں, خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں روبرو ہیں. جی, شیخ ماسد صدیق گنائی صاحب. ماسد صاحب, آپ کا ایک بار پھر سے ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں. اور بات چل رہی کووڈ-19 کے پروٹوکالز کی, اور اسلام میں کووڈ جیسی بیماریوں کے لیے کیا حکم ہے, اس پہ ہم بات کر رہے تھے. تو آپ سے ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہیں گے, جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں ان کو آپ بتا دیجئے کہ یہ جو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے یہ کتنا ضروری ہو, اور شریعت اور اسلام کے نقطہ نظر سے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک ایس او پیز کی بات ہے کہ جو پروٹوکالز ہیں, جو وہی اسپیشلسٹ جو لوگ ہیں اور جو اہل الاختصاص ہیں, ان کی طرف سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز آئی ہیں, تو ان کا پابند رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ابھی تک مسافہ کرنا ہم سنت, اس کا حکم تھا کہ جب مسافہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک سنت ہے اور ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے. لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو وائرس ہے یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے بائی کانٹیکٹ, بالکل, تو وہاں پہ ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے. اور وہ بھی اب ہم کہیں گے کہ یہ تو سنت ہے, لیکن اس کو اوائڈ کرنا اس سے بڑی سنت ہو گئی اب. بالکل, بلکہ اس وقت مسافہ کرنا بہت سارے علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہو گیا, بلکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تو حرام کے درجے میں آ گیا, کیونکہ اس سے
بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے، اس کا خدشہ ہے. بالکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کلیئر کٹ الفاظ میں فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ ہم جو بھی کوئی چیز جس سے ایک ضرر پھیلے، جس سے خرابی پھیلے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے، جس سے کسی کو نقصان کوئی بھی نقصان ہو. بالکل. اینی کائنڈ، چاہے وہ فزیکل ہو، مینٹل ہو، ایموشنل ہو، کچھ بھی، تو اس کی ہمیں اس کا دین اجازت قطع نہیں، پرہیز کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے. اسی طرح سے جہاں تک نماز اور نماز کا جو ریگولر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں، صف بند ہو جائیں، ساتھ ساتھ نماز پڑھیں، جماعت میں نماز پڑھیں. لیکن جب یہ کلیئر کٹ ہم پہ واضح ہو گیا کہ بائی کانٹیکٹ یہ پھیل سکتا ہے اور سرفیسز پہ یہ وائرس رہتا ہے. بالکل. اب دیر از اے ڈبیٹ بٹوین جو وائرولوجسٹ کی یہ کتنے دیر سرفیس پہ رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 گھنٹے رہ سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے، کچھ لوگ کہتے ہیں 48 آورس رہ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سرفیس پہ رہے گا. اب ہمارے پاس یہاں پہ اتنی سویدھائیں نہیں ہیں کہ ہم کلین کریں، سینیٹائز کریں آفٹر ایوری پریئر. بالکل. جو پریئر میٹ ہے وغیرہ اس کو سینیٹائز کیا جائے. تو یہاں پہ ہمیں SOPs کا فالو کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم مسجد اگر جائیں تو سوشل ڈسٹینس کا اہتمام کریں، دور دور رہیں اور ماسک پہن کے جائیں، اور پریئر میٹ، بلکہ میں کہوں گا پریئر میٹ اپنا ساتھ لے کے جائیں. بالکل. کیونکہ فلور تو سینیٹائز نہیں کر پاتے ہم لوگ، فلور میٹ پھر بھی رہے گا، پرسنل رہے گا وہ، اور اس کو پھر اپنے ساتھ لے سکیں. اور اس پہ جو خود امام جو مساجد میں رہتے ہیں ان کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. وہ دے آر ایگزامپلس فار پیپل، وہ قدوہ ہیں، نمونہ ہے وہ لوگوں کے لیے. بالکل. ان کو تو سب سے پہلے جب وہ اپنا پریئر میٹ جائے نماز ساتھ لینی چاہیے اور ماسک پہن کے آنا چاہیے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کہنا چاہیے لوگوں کو کہ دور دور آپ سوشل ڈسٹینس کا اہتمام کریں. اسی بارے میں یہاں پہ آپ سے یہ بھی بتاتا چلوں اور اپنے لسنرز کو بھی کہ کل بھی سوشل میڈیا پہ ایک خانہ کعبہ کی ایک امیج آئی تھی جو بہت وائرل ہوئی. وہاں پہ جو نمازی تھے تراویح پڑھ رہے تھے، بہت اچھے ادب سے، ڈسپلن سے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر کے، مطلب وہ خدا کا گھر ہے، وہاں پہ جب لوگ احتیاط برتتے ہیں اور یہاں پہ ہم آناکانی کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح. مطلب اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ دے آر ویری ویل اویئر آف اسلام. Absolutely. وہ جانتے ہیں کہ دین کیا. وہاں پہ تو ڈگریز ہوتی ہیں، یہاں پہ آپ نہیں دیکھیں گے ایم فل ان حدیث، PhD، یہ جو میری ڈگریز وہیں کی ہیں، تو بیچلرز ان شریعہ. تو ایک پھر سے وہی میسج جائے گا کہ اپنے آپ کو اویئر کرنا اور ایک ایجوکیشن اپنے چلڈرن کو دینا. اب یہ بات نہیں ہم کہیں گے کہ ہر ایک قسم کی، کیونکہ دین تو ایک سمندر ہے، یہاں پہ بہت سارے علوم ہیں، لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے وہ تو ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. فنڈامنٹلز آف دین، کہ دین مجھے سکھاتا ہے کہ میں ٹھیک رہوں، میری طرف سے اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور میری طرف سے اپنے بھائی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. ان دا براڈر پرسپیکٹو اپنی سوسائٹی کو کوئی نقصان، کیونکہ وہ سوسائٹی ہمارا ہی ہے، وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں. اور میں اپنے شوز میں بار بار کہتا ہوں کہ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فالو کریں گے تبھی ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ وی آر دا ریسپانسبل سٹیزنز آف آور سوسائٹی. کیونکہ ہمارا جو دین ہے، اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ ہمیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہے. ہمارا مذہب ہی ہے کہ ہم محبت اور پیار سے رہتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ اور اخوت پھیلاتے ہیں، یہی تو ہمارا مذہب ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ بدقسمتی سے کچھ آناکانی کرتے ہیں اور SOPs اور گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتے ہیں. اور ہم آج کے اس شو کی وساطت سے اپنے لسنرز تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ ہے کہ گائیڈ لائنز اور SOPs کو فالو کریں. اگر ہم فالو کریں گے تو لاک ڈاؤن کے چانسز بہت کم ہے، اور گورنمنٹ نے ابھی اشارہ بھی دیا ہے کہ ان COVID-19 کے جو پروٹوکالز ان کو فالو کریں. اگر ہم اچھے سے کریں گے تو یقیناً زندگی آسان ہو جائے گی. اور رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ہم سب اللہ کے حضور دست دعا ہو جائیں اور اللہ سے مانگے کہ ہمیں اس پریشانی سے، اس وبا سے نجات دلائیں. ماسد صاحب، ایک اور بات یہاں میں آپ کو کاٹنا چاہوں گا، اس کے لیے سوری. نہیں جی بتائیں آپ. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ابھی تک افیکٹ نہیں ہوئے، ان کو سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، ان کو ماسک پہننا ہے وغیرہ. اسی طریقے سے جو لوگ پازیٹیو ہوئے ہیں ان کو تو اور زیادہ خیال رکھنا ہے. ایک تو ان کو زیادہ اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ان کے ذریعے اب لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، اور دوسرا کہ دے ہیو ٹو سیک ٹریٹمنٹ. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اللہ تعالیٰ میں نے توکل کیا، خود سے خود یہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں فرمایا تداووا فإن اللہ عز وجل لم يدع داء الا وضع له دواء. انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیک ٹریٹمنٹ، تداوع یعنی علاج
حاصل کرو. اگر کوئی بیماری ہے تو سیک ٹریٹمنٹ فار دیٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے انہوں نے دوا نہ رکھی ہو. بالکل. تو کیور ول بی دیئر انشاءاللہ. اور بہت پازیٹیو سائنز آ رہے ہیں کہ ویکسین نکل گیا ہے, اب انشاءاللہ یہ ڈیولپ ہو جائے گا دھیرے دھیرے اور اس میں بہتری آئے گی. تو کیور تو ہے, لیکن بس ہماری تھوڑی دیری ہے کہ کب تک وہ پھر لوگوں تک پہنچے گا. تو اپنی میکسیمم جب باری آئے گی تو پوری کوشش کرنی ہے کہ اگر ہے کچھ ایونیوز اویلیبل تو وی ہیو ٹو سیک ٹریٹمنٹ فار دیٹ. آپ نے ماسد صاحب ویکسین کی یہاں پہ بات کی, اس پہ بھی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کنفیوژن ہے, جبکہ ڈاکٹرز اکثر بولتے رہتے ہیں, ہیلتھ ایکسپرٹس بولتے رہتے ہیں, وہ گزارش کرتے ہیں لوگوں سے کہ ویکسینیشن کروائیے آپ, یہ سیف ہے. لیکن پھر بھی کم علمی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگی, اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا, اور ہم اس سے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں, اور جس کی وجہ سے کووڈ پھر سے وہ کہتے ہیں نا کہ پھیلتا ہی جا رہا ہے. بالکل صحیح. یہ اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہم لوگوں کا بن گیا ہے, یہ جو ایک کانسپریسی تھیوری مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہی ایسا لوگوں کے دل میں ایک شک و شبہات والا مائنڈ سیٹ. بالکل بالکل. ہر ایک چیز کے پیچھے ہمیں کوئی نہ کوئی کنسپریسی ڈھونڈتے ہیں. بالکل. تو یہ غلط ہے. Always we have to think on positive side. ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے اسپیشلسٹ ہیں, ہمارے وائرولوجسٹ ہیں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسینز ایسے, ہاں اس کے یہ پروز ہے, ہاں کچھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ویکسینز ایسے پائے گئے ہیں جس سے بلڈ کلاٹنگ ہو جاتی ہے. تو لیکن ایکسپرٹس نے اس پہ وارن بھی کیا ہے کہ ہاں وہ یہ کمپنیز کی ویکسین ہے, لیکن باقی جو ویکسینز ہے دے آر اوکے, ان کو اپروو کیا گیا ہے, اور جو دنیا کی جو سب سے ٹاپ لیول کی جو میڈیکل آرگنائزیشنز ہیں ان نے اپروو کیا ہے. یہاں پہ خوشائند بات یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے جتنے بھی ویکسینز ابھی آ رہے ہیں اور جو گورنمنٹ ہاسپٹلز یا ہیلتھ سینٹرز میں لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, دیٹس ایبسلیوٹلی سیف, کیونکہ وہ گورنمنٹ نے اپروو کر کے ہی بھیجے ہیں. اور کل ہی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ 1 مئی سے جو 18 ایئرس کے پلس ایج گروپ کے لوگ ہوں گے دے آر ایلیجیبل فار ویکسینیشن. پہلے وہ 45 ایئرس انہوں نے بولا تھا, اب 1 مئی سے 18 ایئرس آن ورڈ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ ویکسین کروا سکتے ہیں اور اس کووڈ کی اس پریشانی سے وہ بچ سکتے ہیں. تو ماسد صاحب آپ سے یہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی ہم بات کر رہے تھے جب آپ نے بتایا کہ یہ جو ہم بتاتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کرے گا, میں نہیں مانوں گا, اس میں اگر ہمیں جو ایجوکیشن صحیح پراپرلی ہوتی تو شاید ہم یہ بات نہیں کرتے. ہم آپ سے یہ ان ڈیٹیل جاننا چاہیں گے جو اسلامک ایجوکیشن ہے یا جو ہمارا جو دنیاوی تعلیم ہے, دونوں ایک انسان کے لیے کتنی ضروری ہے, اس پہ ہم ان ڈیٹیل آپ سے جاننا چاہیں گے. بالکل. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دین کی بات ہمیشہ نالج پہ کرنی ہے. بالکل. تو امام بخاری رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے حدیث اسکالر ہیں, بلکہ ان کو کہا گیا کہ امیر المؤمنین فی الحدیث, کہ جہاں تک حدیث کی بات ہے وہ مومنین کے امام ہیں حدیث میں. تو ان کی جو کمپائلیشن ہے حدیث کی, انہوں نے وہاں پہ ایک چیپٹر ہیڈنگ, انہوں نے ایک چیپٹر ہیڈنگ جو ہے وہ ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل, کہ علم حاصل کرنا پہلے نمبر پہ ہے, اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کرو یا کوئی کام کرو, اس سے پہلے یو اسپیک سم تھنگ اباؤٹ اسلام اور یو ایکٹ اپون سم تھنگ, اس سے پہلے آپ کو یو ہیو ٹو سیک نالج. تو پرابلم ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پہلے بات کرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے بات تو غلط تھی, اور پھر وہ بات پھیل بھی جاتی ہے لوگوں کے درمیان, پھر وہ ریئلائز ہوتا ہے تو غلط طریقہ. تو سب سے پہلے کہ نالج حاصل کرو, اس سے پہلے کہ آپ بات کرو یا کام کرو. بالکل صحیح بات ہے. وہ ہر ایک چیز کے, فار ایگزامپل اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو وی ہیو ٹو نو اباؤٹ نماز, کہ کیسے نماز صحیح طریقے سے پڑھنی ہے. اگر حج کرنا ہے, اسی طرح سے زکوٰۃ دینی ہے, تو وی ہیو ٹو نو اباؤٹ دیز تھنگس. اسی طرح سے باقی چیزیں. تو اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ اسلامی علوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اسلامک نالج ایک اوشن ہے. بالکل. کچھ لوگوں کو ایک مغالطہ لگتا ہے, ایک مسکنسپشن ہے کہ بس 1-2 سال پڑھ لیا تو ہو گیا, عالم بن گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ بہت ایک لمبا پروسیس ہے, ایک لانگ جرنی ہے, اس کے بعد بھی پتہ نہیں بن پائے گا کہ نہیں. تو اب اسلامک نالج اتنی وسیع ہے تو ایک عام انسان کے لیے, کیونکہ عام انسان جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پروفیشنل ہے, وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے, یا ہو سکتا ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, کچھ بھی ہو, یا بزنس مین اپنی زندگی میں مصروف ہے, تو ہر ایک چیز کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ حکم بھی نہیں دیتے ہیں ان چیزوں کا جو ناممکن ہے,
اور ہر ایک آدمی کو اتنا ہی وہ مطلب دیتے ہیں اٹھانے کے لیے جو بوجھ جو وہ اٹھا سکے. کیپیسٹی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے اور بنیادی ایک قاعدہ ہے دین کا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سول کو اوور برڈن نہیں کرتے ہیں. تو اسلامک نالج فار نارمل میں کہوں گا کہ مسلمز جو اسکالرس نہیں ہیں وہ نہیں ہے یا اسٹوڈنٹس آف نالج نہیں ہیں، جن چیزوں کا عمل ان پہ فرض ہے، فار ایگزامپل 5 وقت نماز ہم پہ فرض ہے ہر ایک مسلمان پہ، تو اس کا علم حاصل کر رہا یہ بھی فرض ہے. زکوٰۃ دینا جو اس کے اہل ہیں ان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اس زکوٰۃ کیسے دینے اس کا نالج حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے. بالکل. تو بیسک جو نالج اس کو ہم کہیں گے کہ بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام، اس میں ارکان الاسلام آ گئے، 5 پلرس آف اسلام، 6 پلرس آف ایمان، باقی فنڈامنٹلز جو ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فضیلت ہے، پھر آگے انسان جتنا بڑھے آگے بڑھ سکتا ہے، تو ایک فضیلت ہے، وہ اس کے ورچیوز ہے پھر اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فار ایگزامپل انہوں نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور انہوں نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو یہ علم حاصل کرنے کے راہ پہ چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا جو راستہ ہے وہ آسان کر دیں گے. تو وہ فضیلت کے مرتبے پہ پھر آگے ورچوز کی مطلب بیسک لیول سے اونچا، فرض لیول سے پھر آگے، لیکن بیسک جو ہے وہ اتنا ہی ہے. تو وہ کافی آسان ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے ورک شاپس بھی نہیں ہوتے، ایسے لیکچرز بھی نہیں ہوتے جو فنڈامنٹلز پہ بات کریں، جو بیسکس پہ بات کریں. تو ضرورت اس وقت تو ہم یہاں پہ گزارش کریں گے جو آئمہ ہیں مساجد کے، اسی طرح ہمارے علماء ہیں، اسی طرح سے ہمارے جو لوگ ہیں جاننے والے، تو ان سے یہ گزارش ہے آپ کے چینل کے وسیلے سے ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں آپ وہ لوگوں تک پہنچائیے، بنیادی چیزیں. اور جو پھر وہ جو چیزیں جس میں ڈیپتھ ہے، جس میں عمق ہے اور جس میں گہرائی ہے، وہ پھر الگ جگہ پہ الگ مدارس میں یا پھر دینی کلاسز میں ڈسکس کی جا سکتی ہے. بالکل. فنڈامنٹلز کم سے کم ہمیں اتنا کوشش تو کرنی چاہیے. جی بالکل، یقیناً یہ باتوں کا سلسلہ رہے گا جاری. میں اپنے لسنرز کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا ہے تو آپ نے ٹیون ان کیا ہے ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. آج ہم اپنے شو پہ بات کر رہے ہیں نور رمضان سلسلے کے تحت. جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے شیخ ماسد صدیق گنائی سے، جو کہ ایک ینگ اسلامک اسکالر ہیں. ان سے گفتگو رہے گی جاری. دوستو آپ کہیں جائیے گا نہیں، آپ کے لیے یہاں پر ہم لے کر آئے ہیں ایک اور نعتیہ کلامہ. بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی
سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سحری سے لے کر افطار تک، فجر سے لے کر تراویح تک، بچوں کی معصوم دعاؤں سے لے کر بڑے بزرگوں کی آہوزاری تک، آئیے سب مل کر ہو جائیں رمضان کی رحمتوں سے فیضیاب۔ نور رمضان اونلی آن ریڈیو چنار 90.4، ہر دل کی دھڑکن۔ The month of forgiveness, the month of repentance, the month of special prayers. Let us celebrate the spirit of Noor Ramzan on Radio Chinar 90.4.
جی ہاں دوستوں، اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا اور آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. میں ہوں آپ کا ریڈیو ہوسٹ اور دوست آر جے ساحل مظفر، اور آج ہمارے شو پہ خاص مہمان تشریف آور ہیں جن کا نام ہے شیخ ماسد صدیق گنائی، جو کہ ایک ینگ اسلامک اسکالر ہیں. ماسد صاحب، آپ کا ایک بار پھر سے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ. بہت مزہ آ رہا ہے اور جو انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمارے لسنرز کے ساتھ، اٹس ریئلی ونڈرفل اینڈ آئی پرسنلی بلیو اینڈ فیل اٹس پرائز لیس. تو ایک بار پھر سے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ کرتے ہیں. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے جو اسلامک ایجوکیشن ہے یا جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے، دونوں بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ کو کشمیر سے باہر، انڈیا سے باہر جانا پڑا اسلامک ایجوکیشن پانے کے لیے، جو ڈفرینٹ کورسز ہیں، تو میں یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے ورلڈ کلاس اسکالرس ہیں وہ یہاں پہ ہم پروڈیوس کر پائیں گے؟ اگر نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں لوگوں کو یہاں سے باہر جانا پڑتا ہے؟ جی، پھر سے کافی اہم ٹاپک ہے جو آپ نے چھیڑا ہے ساحل جی. تو سب سے پہلے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، اس سے پہلے کہ میں یہ ریزنز یا اس پہ بات کروں کہ یہاں پہ جو ورلڈ کلاس اسکالرس ہم کیسے پروڈیوس کریں یا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس پہ بات کریں، اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جو ایک سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، سوسائٹی بلڈنگ تبھی پاسبل ہے، ایک ہیلدی سوسائٹی جس میں ہر ایک فرد اپنا رول پلے کرے. ہمیں سوسائٹی میں ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اتنی ہی ضرورت ایک ڈاکٹر کی ہے، اور اسی طرح سے ایک عالم دین کی ضرورت بھی ہے. اسی طرح سے ہمیں جو ایک جو کسب رکھتے ہیں کسی چیز میں، جو الیکٹریشین ہو، کارپینٹر ہو، ہر ایک قسم کے جو افراد ہیں، ہمیں ان سب کی ضرورت ہے. تبھی ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے ایک کامیاب سوسائٹی کہلائے گی. صحیح بات. اسی لیے سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک پروفیشن اس کی عزت کرنا اور ایک ورک کلچر ایسا بنانا کہ ہم لک ڈاؤن نہ کریں کسی بھی پروفیشن کو. بالکل، یہ بہت اہم ہے، بہت ہی ضروری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی کا کوئی وقت کسی چیز میں گزارا ہے تو وہ ہیو ٹو ویلیو ہز نالج اینڈ ہز ایکسپیرینس اور ہز ڈیڈیکیشن. جو اس نے ایک عمر کا ایک بہت بڑا عرصہ، کسی نے 5 سال لگائے ہیں کسی چیز میں، 10 سال 15 سال، کوئی 10 سال جو مہارت اس نے حاصل کی ہے، جو 10 سال بعد کوئی اتنا بڑا ڈاکٹر بنا ہے یا کوئی انجینئر بنا ہے یا کوئی ایک بزنس مین بنا ہے یا کوئی کسی طرح سے عالم دین بنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے. ہماری مفتیان جو حضرات ہیں ان کی قدر ہونی چاہیے. جو مولوی صاحب جو ہمارے ہیں، ائمۃ المساجد ہے، ان کی بہت زیادہ عزت ہمیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جیسے ہم ایک ڈاکٹر صاحب کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح سے جو انجینئر صاحب کی، تو اس کی ویلیو ہونی چاہیے. یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم یہ سمجھے کہ ایک سوسائٹی میں ان سب اشخاص کی ضرورت ہے اور یہ سب لوگ ایک ویلیبل کنٹریبیوٹرز ہیں سوسائٹی میں. اس کے بعد جو آپ نے سوال اٹھایا وہ بہت اہم سوال ہے کہ ہمیں کیوں باہر جانا پڑتا ہے when we have to seek higher Islamic knowledge. ٹھیک ہے، بیسکس تو ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن اسپیشلائز کورسز کے لیے ہم کیوں باہر جاتے ہیں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہم پیچھے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو ٹاپ کلاس انسٹیٹیوٹس ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، ورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں، وہ ایسے کورسز پرووائڈ کریں. وہ ٹاپ لیول اسکالرس کو انوائٹ کریں، یہاں پہ کورسز کراتے اور ورک شاپس کراتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں جو ابھی مجھے سمجھ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی ایک وجہ تو مجھے یہ لگتی ہے کہ لوگ خود زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان چیزوں میں. جیسے ہم نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس 2 بچے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ایفیشینٹ کون ہے، قابل کون ہے، تو اس کو ہمیں لگا دیتے ہیں جو پروفیشنل کورسز ہیں اس میں، اور پھر جو لیس ایفیشینٹ ہے تو اس کو ہم دوسری چیز میں لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو پھر سپلائی کہاں سے آئے گی. تو یہ ایک بنیادی ایک فلسفہ ہے اس میں. دوسری یہ بات ہے کہ خود جو یہ لوگ ہیں، جو یہ انسٹیٹیوٹس ہیں، یہ ان کی بھی ایک وہاں پہ ایک سوچ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ سوچ اتنی ڈیولپ نہیں ہے یا میچور نہیں ہے. وہ کچھ علوم کو، کچھ سائنسز کو نیچا سمجھتے ہیں. اب کوئی ایک فزسسٹ ہے، اس کو یہ لگے کہ بس فزکس ہی ایک سائنس ہے دنیا میں اور کچھ نہیں، اور کیمسٹ جو ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا وہ سائنس ضروری نہیں ہے، تو وہ تو ایک پرابلم ہے نا.
تو اسی طرح سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک کچھ حضرات اگرچہ وہ کچھ فیلڈز میں ماہرین ہیں لیکن وی کین ناٹ لک ڈاؤن ایٹ ادر سیکٹرز ایٹ ادر سائنسز. کچھ بھی ہو, نالج جو ہے نالج ہے. ہاں, ہر ایک چیز کی ایک یونیورسٹی ہے, یہ تو ایک ہب آف نالج ہے نا, یہ تو ایک ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ ہے. بالکل. تو اس میں تو ہر ایک چیز سکھانا جانا چاہیے تھا. تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ایسے کورسز یہاں پہ بھی فراہم ہو, لوگوں میں بھی یہ بیداری پیدا ہو کہ وہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ ہاں ہمیں یہ چیزیں سیکھنے ضروری ہیں. ہم کیوں نہ خود سے اپنے اسکالرز پروڈیوس کریں. اور یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ میری طرف سے ایک ہمبل ایفرٹ اس بارے میں ہوئی تھی. میں نے ایک کریکولم ڈیزائن کیا تھا فرام پاسٹ 2 years. میں اس پہ ورک کر رہا ہوں, کم سے کم 1 سال مجھے اس کو بنانے میں لگا. اچھا. ایک ایسا کریکولم میں نے ڈیولپ کیا کہ جو پھر میں نے کافی جو دارالعلوم ان کے جو محتمین ہیں اور جو ان کے چلانے والے ہیں اور جو سرپرست ہیں کچھ اداروں کے, تو کچھ علماء ان سے بات کی کہ یہ کریکولمز آپ کوشش کریں کہ اس کو امبائب کریں, کیونکہ ہمارے پاس جو کریکولمز ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. اب اگر ہمیں عربک سیکھنے ہیں تو پہلے پرشین سیکھو, پرشین کے بعد عربک سیکھو, عربک گرامر پہلے پرشین زبان میں سیکھو, تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو ہمارے پاس زبان ہے, ہمارے پاس اگر دینی زبان ہے وہ عربک ہے, بالکل, تو ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں یوزنگ آور لوکل لینگویجز. تو اس کے لیے ایک تھرڈ لینگویج سیکھنے کی ضرورت ڈزنٹ میک اینی سینس. ہاں, ایک زمانہ تھا اس وقت پرشین کا ایک بہت بڑا یہ تھا, تو لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بیسک تو عربک ہے اگر ہم اسلامک سائنس کی بات کریں. اسی طرح سے باقی کچھ متون ہیں, کچھ علوم ایسے ہیں جن پہ زور نہیں دیا جاتا ہے. تو میں نے ایک کریکولم, ایک ہمبل ایفرٹ تھا میری طرف سے, تو میں نے پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کافی لوگوں نے اس کو سراہا اور کافی اس پہ مبارکبادی بھی دی, اور کافی لوگوں نے چاہا کہ وہ دھیرے دھیرے وہ امبائب کریں. لیکن اب یہ چونکہ یہ چینج کا مسئلہ ہے تو یہ سلولی آتا ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ یہاں سے اس میڈیم سے ہم یہ کنوے کریں گے جو ہمارے پروفیسرس ہیں یونیورسٹیز میں, جو ہمارے ایچ او ڈیز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسی طرح جو ہمارے دارالعلوم میں جو ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے مفتیان کرام ہیں, ان سب سے گزارش کریں گے کہ ایک ایسی پیش قدمی ہونی چاہیے کہ ایسے کورس پروفیشنل لیول پہ پروفیشنل طریقے سے ہم امبائب کریں یونیورسٹیز میں. یونیورسٹی لیول پہ ہمارے پاس ایسے کورسز ہوں, بی اے شریعہ, بی اے حدیث, بی اے باقی جو اصول الفقہ, ہمارے پاس بس بی اے اسلامک اسٹڈیز اور بی اے عربک. تو اٹ ڈزنٹ میک دیٹ مچ سینس. تو اسی طرح سے ماسٹرز ان حدیث, ماسٹرز ان تفسیر, ماسٹرز, یہ سب اسپیشلائز کورسز. اسی طرح سے پی ایچ ڈی, تو اس کی کافی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یا اسلامک اسکالرز جو بننا چاہتے ہیں اسپائرنگ, لیکن جب ان کو کنٹری سے باہر جانا, ان کے پاس اتنے ایونیوز نہیں ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ پھر نہیں کر پاتے ہیں. اور آپ نے یہ بہت بڑی میسج دی, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ارباب اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ مے بی ڈاؤن دا لائن نیکسٹ 1 year 2 year 3 years کچھ ایسے کورسز سٹارٹ کریں جہاں پہ ہمارے ینگسٹرز کو جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اور دینی تعلیم میں بھی ان کو یہاں پہ میں ایک اور بات پلیز جی یس شیور, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے علماء باہر سے پڑھ کے آئے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اب انہوں نے دیکھا ہے, مطلب دے ہیو گاٹ دا ایکسپوجر, وہاں پہ رہے ہیں وہ, اور کافی ایک عمر کا بہت بڑا عرصہ انہوں نے وہاں گزارا ہے. انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے ان کے پاس, بڑے اسکالر سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. تو وہ جب واپس آئے, اب جو یہاں پہ ہیں وہ, ان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اب وہ گئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی, ان کا فائدہ اٹھایا, اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے. لیکن اب جو لوگ یہاں پہ پریزنٹ ہیں ان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہاں کا جو کریکولم ہے اس کو یہاا پہ ریپلیکیٹ کریں. ایبسلیوٹلی. تو دے ہیو ٹو بی ایبل ٹو ڈو سو. اگر یہ اس پہ وہ کام نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پرابلم ہے. بالکل. کیونکہ کوئی بندہ ہے, اس نے آلریڈی وہ کریکولم, اس سے وہ پاس آؤٹ ہوا ہے اور وہ پڑھا ہے. اب اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو ریپلیکیٹ کرے یہاں پہ. اسی کریکولم کو اگر وہ 100% ریپلیکیٹ نہیں کر پاتا, 80% ویل بگننگ از ہاف ڈن, تھوڑا سا شروع کرے اور پھر وہ آگے جا کے وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے. اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر ہم کوئی اچھی چیز اڈاپٹ کر لیں گے یہاں پہ اپنی سوسائٹی میں, اگر وہ اچھی ہم سب کے لیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح. یہاں کا جو آپ دیکھ کے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں, اس کو اس میں امبائب کر کے ایک یہ انٹروڈیوس کرے, ایک پیش قدمی, تاکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو اسپائرنگ اسکالرس ہیں
یہ ایک کمپلشن وہ فیل نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو اگر اسکالر بنا تو باہر ہی جانا ہے. بالکل بالکل صحیح بات. کسی کے پاس مینس ہے جا سکتا ہے, لیکن کمپلشن فیل کرنا ایک فیل کرنا کہ نہیں جانا ہی جانا ہے, تب تک تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ریگریٹ رہتا ہے ایک لائف میں کہ میں نے کچھ خواب دیکھا تھا لیکن کچھ حالات کی وجہ سے پورا نہیں ہوا, اور انسان پھر اسی کشمکش میں عمر بھر رہتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ میں اپنے لسنرز کو بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں شیخ ماسد صدیق گنائی سے, اور بات ہم نے شروع کی تھی کووڈ-19 جو ایسے جو بیماریاں ہیں اسلام کے پس منظر میں ان کے لیے کیا حکم ہے, اور بات آگے یہ بھی چل رہی ہے کہ جو ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن اور جو دنیاوی تعلیم کتنی ضروری ہے. اور دوستو کووڈ پہ پھر سے ہم آتے ہیں, اور یہاں پہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ انفارمیشن یہ دینا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اکراس دی کشمیر اگر ہم دیکھیں کہ ویکسینیشن کی ڈرائیو بھی چل رہی ہے, اور کہیں کہیں سے ہمیں پلازما ڈونیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی آ رہی ہیں. تو دوستو بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی زندگی بچانے کے کام آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دی ہے وہ ہے زندگی. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ اگر ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی بچائیں. آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کسی نزدیکی ہاسپٹل یا بلڈ بینک میں جائیے. اگر آپ نے کووڈ-19 کی جنگ جیت لی ہے اور آپ کووڈ-19 سے فلی ریکور ہو چکے ہیں تو آپ کسی نزدیکی ہاسپٹل میں جائیے یا بلڈ بینک میں جائیے, اپنا پلازما وہاں پہ ڈونیٹ کیجیے. آپ کی جو چھوٹی سی پہل ہے نا کسی کی زندگی بچا سکتی ہے. آپ کی یہ چھوٹی سی پہل کسی کے ہونٹوں کی مسکان لوٹا سکتی ہے, اور آپ کی یہ چھوٹی سی پہل کسی کے گھر کی خوشیاں واپس لا سکتی ہے. اس میسج کو فارورڈ کیجیے اور ان تمام پوٹینشیل پلازما ڈونرز تک پہنچائیے جو پلازما ڈونیٹ کر کے زندگی بچا سکتے ہیں. دوستو میں بار بار کہتا ہوں, ہر بار کہتا ہوں, اور اس بار بھی یہی کہوں گا کہ آؤ کچھ ایسا کریں کہ دنیا ہم پہ ناز کرے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. I'll be right back, اور ہمارے مہمان سے بات جاری رہے گی. لاکھوں سلام, لاکھوں سلام, لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم, شہر یار ارم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام, لاکھوں سلام.
کے زیرے نگیں، عرش تا فرش ہے جس کے زیرے نگیں، اس کی کاہے ریاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخے نبوت پہ روشن درود، مہر چرخے نبوت پہ روشن درود، گلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع السلام سحری سے لے کر افطار تک، فجر سے لے کر تراویح تک، بچوں کی معصوم دعاؤں سے لے کر بڑے بزرگوں کی آہوزاری تک، آئیے سب مل کر ہو جائیں رمضان کی رحمتوں سے فیضیاب۔ نور رمضان اونلی آن ریڈیو چنار 90.4، ہر دل کی دھڑکن۔ The month of forgiveness, the month of repentance, the month of special prayers. Let us celebrate the spirit of Noor Ramzan on Radio Chinar 90.4. جی ہاں دوستو، آپ نے ٹیون ان کیا نارتھ کشمیر کا ایک لوتا ریڈیو اسٹیشن ریڈیو چنار 90.4، ہر دل کی دھڑکن، اور میں ہوں آپ کا ریڈیو ہوسٹ اور دوست آر جے ساحل مظفر۔ اور دوستو، نور رمضان سلسلے کے تحت آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے شو پہ شیخ ماسد صدیق گنائی سے، جو کہ ایک ینگ اسلامک اسکالر ہیں۔ ماسد صاحب، گھڑی کی طرف میں دیکھ رہا ہوں تو گھڑی اشارہ کر رہی ہے کہ شو کا وقت ابھی چند ہی لمحات ہیں ہمارے پاس، تو آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی لسنرز اکراس دا نارتھ کشمیر ابھی لائیو آپ کو سن رہے ہیں، کووڈ کے ریلیٹڈ آپ کا میسج کیا رہے گا ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بابرکت مہینہ ہے اور کافی سارے اوقات ہمارے پاس ہیں، خصوصاً اس مہینے میں، جہاں پہ دعا قبولیت کے جو امکانیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ افطار سے پہلے اسی طرح سے ہم قیام اللیل میں بہت سارے اشخاص اپنا وقت صرف کرتے ہیں، بالکل تراویح میں، تو اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کریں اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی بیماری سے پورے عالم انسانیت کو نجات دے، اور ہمیں جو ہمارے مرضع ہیں اور جن کو یہ خوفناک بیماری لاحق ہوئی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل عطا فرمائے۔ اس کے بعد SOPs کا خیال رکھیں، جو گائیڈ لائنز آ رہی ہیں ہمارے پاس، جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں اس میں، ان کا خیال رکھیں اور یہ سمجھ کے اور ریلیجیسلی ان گائیڈ لائنز کو فالو کریں۔ جی، پورا اہتمام کریں کہ نہ ہی خود مبتلا ہوں اس بیماری میں، خود پوری کوششیں کریں اور نہ ہی ہمارے ذریعے سے دوسروں کو کوئی نقصان پہنچے۔
تو یہ ان باتوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تراویح بھی ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے اوکیزنز آتے ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کراؤڈ جمع ہوتی ہے، نماز کے لیے کافی سارے لوگ مسجد جانا چاہتے تھے، تو اس میں ہم وہ اسپیشل آپریشن پروٹوکال جو ہیں اس کا خیال رکھیں. تو یہ میں میسج دینا چاہوں گا آپ کے ریڈیو کے ذریعے سے. بہت بہت شکریہ. ہم اپنے لسنرز کو بتائیں کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد ان کمنگ ڈیز ہم ماسد صاحب کو پھر تکلیف دیں گے، اپنی اسٹوڈیو بلائیں گے اور کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اس سلسلہ پورے رمضان کے مہینے میں جاری رہے گا، اور بھی کچھ اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ شوز پہ آیا کریں گے، اور ہم یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے. اور کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں رمضان کے یا ہمارے شریعت کے مسائل، ان پہ بھی ان ڈیٹیل بات ہوگی. ہم ماسد صاحب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتے ہیں کہ آپ تشریف آور ہوئے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور آپ کی آمد سے یقیناً ہمارے اسٹوڈیو کو 4 چاند لگ گئے اور آپ نے ہمارے شو کو زینت بخشی. اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں کافی مشکور ہوں آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر.